अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमहूरियत के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। नाजरीन, मुल्क में सियासी मंजरनामा हमेशा ही कोई नया रुख लेता रहता है। सदर इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म 3 मुल्की दौरे पर इस वक्त मुल्क से बाहर जा चुके हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर यह हलचल देखी गई कि 17 सेनेटर्स के इस्तीफ़े पेश किए गए हैं और वो भी पूरे एतमाद के साथ, और उनकी वापसी की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, जबकि ट्रायल कोर्ट जो है वो भी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पे बानी पीटीआई के ट्रायल के हवाले से, क्योंकि अब उसे तब्दील करने के बाद में अडियाला जेल से एटीसी पिंडी मुंतकिल किया गया है। ये तमाम मामला जो हैं वो सियासी धारे को किस तरफ मोड़ रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमें जनाब फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। सर, 17 सेनेटर्स से इस्तीफ़े जो हैं वो मौसूल हुए हैं। इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि ये भी कहा गया है कि एहतजाज के तौर पे इस्तीफ़े दिए गए हैं, लेकिन क्या इससे कोई और मकासद भी पूरे करने हैं? इन इस्तीफ़ों के हवाले से बयान कीजिएगा। देखिए, इस्तीफे तो वो पार्लिमानी कमेटीज होती हैं जो कि एक सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में उससे दिए गए हैं। अवाम से इस्तीफे नहीं दिए गए हैं। तो ये एहतजाज है और हुकूमत के साथ जब कोई बात ना सुने, जब कोई बात ना बने, जब कोई इदारे भी आपकी एड्रेसल ना करे, तो फिर ऑब्वियसली यही एक तरीके सियासी तरीक़ेकार तो ऐसे ही होता है कि इस्तीफे दे के अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। तो ये एहतजाज जो है जी उसी का एक सिलसिला है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, कमेटियों से ही आपने इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन कोई मकासद होते हैं ना एहतजाज करने के भी और इस्तीफ़े देने के भी। मकसद इससे क़यादत क्या हासिल करना चाह रही है, वो हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में कोई स्टेटमेंट दीजिए। देखिए, यही हम तो यही चाह रहे हैं ना कि आप जो हुकूमत इस वक्त ना तो इमरान खान साहब के केसेस को ठीक तरह से डील कर रही है, उसको भी गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे जो है डील किया जा रहा है। इसी तरह हमारे कारकुनान हैं, हमारे रहनुमा हैं। तो जो एक कानून और आइन के मुताबिक ट्रीटमेंट है, या मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए जो हमारी सही है, तहरीक इंसाफ का जो एक मौक़िफ़ है, उसके ऊपर जो है हम हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि मुल्क को जो है वो एक इलेक्टेड हुकूमत चलाए जो आइन और कानून के तहत चलाए। जिस किस्म की इस वक्त इंतजामात किए गए हैं हुकूमत को चलाने के लिए, वो तो सफिशिएंट नहीं है, वो तो मुनासिब नहीं है। और जो एक फस्तायत हो रही है, दूसरा जो आइन और कानून से हट के मामलात किए जा रहे हैं, अदलिया को भी तहत कर दिया गया है। इंतजामिया तो पहले ही उनके नीचे है, पार्लियामेंट भी सब सर्वियंट है। तो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए, मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए जो है और असूल के मुताबिक चलाने के लिए हमारी जो कोशिश है, ये उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की एक कोशिश है। क्योंकि अभी तक जो हुकूमत है वो टस से मस नहीं हुई है इन तमाम हमारे एहतजाजों के बावजूद, हमारे बार बार की रिक्वेस्ट करने के बावजूद। ठीक है, हुकूमत, जैसे कि आपने अभी खुद ही कहा कि हुकूमत टस से मस नहीं हुई है, और मैं अपना सवाल थोड़ा सा एक अलग तरीके से रिपीट करूंगा कि हमेशा जब भी कोई एहतजाज होता है, कोई अलहदगी होती है, कहीं से कोई इस्तीफ़ा दिया जाता है, भले कमेटियों से ही हो, लेकिन उससे पहले क़यादत सियासी तौर पर कैलकुलेट करती है कि इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। पीटीआई के जहन में क्या इम्पैक्ट है इन 17 कमेटियों से जो इस्तीफ़े आए हैं, उसमें इम्पैक्ट की कैलकुलेशन आप लोगों ने क्या की थी? देखिए, पॉलिटिकल जो एहतजाज होते हैं उसमें जो आपको अपनी बात क्रॉस द टेबल पहुंचानी होती है, तो उसमें ये तरीक़ेकार ही होता है। ज़ाहिर है, अगर मुल्क में अपोजिशन नहीं होगी और असेंबली में पीटीआई मौजूद नहीं होगी या फिर असेंबली की कमेटियों में, तो इस वक्त कमेटियां तो अमलन जो है वो बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई हैं ना। इसका तो ये कैलकुलेशन है। और हम हमारा ये एक तरीक़ेकार है। हम चाहते हैं कि हम सियासी तरीक़ेकार इख्तियार करें, और उसमें ये चीज़ जो है ये बड़ी मायने रखती है। अगर मुल्क में नॉर्मल सियासी हालात हो, तो कभी इस नहज पे तो अपोजिशन को नहीं जाने दिया जाता हुकूमत की तरफ से। और अभी इनके ऊपर बातचीत जारी है। और अगर हुकूमत जो है वो मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने पर राजी होती है, तो इस्तीफे वापस भी हो सकते हैं। ये तो एक सियासी एहतजाज है। ठीक है, और इसके अलावा लेमिन गंडापुर जो है वो भी जो है खासा अपने बयानात के हवाले से आजकल दोबारा से इन होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले कॉल दी थी कि शायद सितंबर में दोबारा से कोई जो है वो एहतजाज होगा और इस्लामाबाद में किया जाएगा। वो कहाँ तक पहुँचा मामला?
نہیں ایسا کوئی کال نہیں ہے. کال 27 ستمبر کو شاید پی ٹی آئی پشاور میں ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے, تو وہ جلسہ جو ہے وہ وہاں پشاور میں ہوگا. اسلام آباد کی تو کوئی کال نہیں دی گئی. یعنی جلسہ ہوگا وہ احتجاج اس کو نہیں کہا جائے گا, یہ بات طے ہو چکی ہے؟ جلسہ میں اور احتجاج تو سٹن ہوتا ہے نا جی, دھرنا ہوتا ہے, جلوس ہوتا ہے. تو جلسہ بھی احتجاج کی ایک صورت ہوتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے اس کا وہ ایک ٹائم فریم کے اندر ہوتا ہے. دھرنا نہیں ہوتا ہے, لمبا نہیں چلتا ہے. احتجاج جس طرح سے 26 نومبر کا تھا وہ ایک علیحدہ شدت تھا. جلسے کی اپنی جو ہے وہ سمبولک اہمیت ہوتی ہے, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے کی تعداد جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ اس وقت عمران خان صاحب پولیٹیکلی تو بہت زیادہ پاپولر ہیں, تو بالکل ان ٹھیک کا ہے. وہاں اچھا پہ آپ جانا. نے اور جی بالکل آپ نے کہا کہ عمران خان پولیٹیکلی پاپولر ہیں اور یہ بات ہر جگہ سننے کو ملتی بھی ہے, لیکن ابھی حنیف عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ریاست مخالف مواد اگلنے کے لیے, مطلب زہر اگلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس بارے میں جو ہے وہ ایف آئی اے کی ٹیم نے پہنچ کر بھی سوال جواب کیے تھے. اس پر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں ایک تحریری سوال نامہ چاہیے اس کے اوپر. اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کا سٹینڈ ہے کہ یہ کون آپریٹ کر رہا ہے, اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نہیں, کون آپریٹ کر رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ہے. آپریٹ ہوتا ہے اور اس میں جو پیغامات ہے, جو میرا تجربہ ہے یا میں نے دیکھا ہے, وہ کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. اور اس میں اس کو جو چلانے والے ہیں وہ تو حکومت. دیکھے ظاہر ہے جیل کے اندر سے تو نہیں چل رہا, وہ تو ملک سے باہر کہیں پہ چل رہا ہے جو کہا جاتا ہے. اب کون چلا رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے, اس پہ تو میں تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے سر, لیکن یہ حنیف عباسی جو کہہ رہے ہیں کافی کھل کے انہوں نے کہا کہ ریاست مخالف زہر اگلا جا رہا ہے. اس پر کوئی رد عمل دیا ہے ابھی تک پی ٹی آئی نے, اس پر کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں حنیف عباسی صاحب کیونکہ حکومت کی ایک ڈیموگاگ ہیں, پہلے وہ اپنی وہ خواجہ آصف کے ساتھ جو صلح ہے وہ کریں, اس کے بعد وہ اپنے معاملات پہ تو پہلے غور کر لیں. پی ٹی آئی کے معاملات جو ہیں ان میں حنیف عباسی صاحب کی تو تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پہلے جو اس وقت دیکھیے نا, میڈیا کو بھی لگا دیا جاتا ہے. کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. بڑے بڑے جو ہیں وہ میڈیا کے بڑے جو خود کو بڑا انڈیپینڈنٹ صحافی کہتے ہیں, وہ بھی نہیں بات کر سکے اس کے اوپر. اسی طرح سے جو پرتگال میں بیوروکریٹس کی شہریت کا معاملہ تھا, وہ خواجہ آصف کا بیان تھا, اس سے انہوں نے ریٹریکٹ نہیں کیا ہے, وہ اپنے بیان پہ قائم ہیں. اس پہ آگے کوئی بات نہیں بنی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیل کی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے اسپیشلی, وہ تو بالکل اندوناک ہے. جس طرح سے باندھ نہیں توڑے گئے پورے علی پور شہر, اور یہ ساؤتھ پنجاب میں پورے کے پورے قصبے اور شہر جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے, اور ان پہ پریس کانفرنسز اور وہاں کے دورے میڈیا کو بھی کرنے چاہیے اور ہماری جماعت کو بھی کرنے چاہیے. ٹھیک سر, یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ سیاسی لوگ ہیں, ہم صحافی ہیں, سوال کرنا ہمارا کام ہے سر, لیکن بات یہ ہے کہ الزام اگر آتا ہے تو کراس کوئسچننگ کے بجائے اس کا جواب دینا ہی بہتر ہوتا ہے. اب یہ الزام ہم نے نہیں لگایا, بلکہ ایف آئی اے کی ٹیم بھی پہنچی ہے, اور حنیف عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست مخالف جو ہے وہ زہر اگلا گیا ہے. ہم تو خالی آپ سے جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ اس بارے میں آپ کیا رد عمل دیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں اس بارے میں آپ, یا ابھی تک اس بارے میں آپ کوئی بھی تبصرہ نہیں کریں گے؟ نہیں, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, میں نے اس کا جواب دیا ہے. آپ دل پہ کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو تو ایکیوز نہیں کیا. آپ کو جی میری کس نہیں, بات سے آپ افینڈ ہو رہے ہیں؟ نہیں میں بالکل اوفینڈ نہیں ہوا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹریٹ اوے حنیف عباسی کا جو سوال ہے اور جو ان کا الزام ہے اس کو ایڈریس کر دیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا اس اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے. جی آپ نے سائیڈ ویز کہا نا کہ, جی بالکل آپ نے کہا نا کہ وہ ان چیزوں پہ پہلے توجہ دے لیں اور اس بات کی طرف توجہ وہ بعد میں دیں, لیکن ظاہر سر ہے کہ ان کا بیان یا ان کا تجزیہ, اس پہ تبصرہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. میں اتنا سنجیدہ سمجھتا نہیں ہوں حنیف عباسی صاحب کو کہ ان کی باتوں پہ
اور ان کی کیونکہ اپنی حکومت کی کارکردگی بھی نہیں ہے، وہ بہت فیل ہیں ہر معاملے میں، چاہے معیشت ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے آئر کرپشن کے اسکینڈل آتے ہیں. بالکل تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پہلے ان پہ بات کر لیں. حنیف عباسی صاحب اور یا ان کی حکومت کے پاس یہی ایک لے دے کے 9 مئی رہ جاتا ہے، یا پھر ریاست مخالف بیانی کی بات کرتے ہیں. حالانکہ ریاست جو ہے وہ تو آئین میں ڈیفائن ہے. اب یہ کون سی ریاست ہے، اس میں عمران خان صاحب اگر پولیٹیکل اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو حق ہے ان کا، ان کو اظہار کرنے دیا جائے. آپ ان کی تصویر بھی نہیں دکھاتے، آپ جی. ان کا جو ہے وہ میڈیا میں نہیں، میڈیا میں بھی وہ کوئی چیز چلا نہیں سکتے ہیں، ان کا بیان نہیں چلتا ہے، ان کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس سے کیا بالکل خوف ہے ان کو؟ بالکل پی ٹی آئی سے فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بات کرنے کے لیے مختلف ایشوز کے اوپر. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال روز بروز ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنی کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ صورتحال کو اسٹیبلائز کیا جائے، کوئی پیس اینڈ ہارمنی کی بات چیت ہو، معاملات کو شدت پسندی اور تباہ کاری سے روکا جائے، لیکن کچھ فروٹفل سا ثابت نہیں ہو رہا ہے. اسرائیل نے یمن پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا ہے، اور اس مرتبہ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ تقریباً 10 منٹ تک لگاتار یہ حملہ کیا گیا. 12 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، اور 10 منٹ تک یہ 12 جو حملے کیے گئے ہیں اس میں خاصی تباہی پھیلی ہے. جب اس بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یمن میں حوثیوں کی فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ OIC کا اجلاس ہوا، اس کے بعد عرب اسلامی سربراہان کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جہاں پر عرب مملکت کے سربراہان موجود تھے اور دیگر طاقتور اسلامی ملکوں کے سربراہان بھی موجود تھے. بات چیت ہوئی، انتباہ بھیجا گیا، امریکہ کو بات چیت میں انوالو کیا گیا، لیکن کچھ بھی فروٹفل ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر نئے دن ایک نیا حملہ اسرائیل کرتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں پا رہا. صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب حارث نواز صاحب. حارث نواز صاحب، ویلکم کریں گے آپ کو. اور اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ اس وقت جو اسرائیل کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک لسٹ موجود ہے کہ کس طریقے سے اس نے ایک ایک کر کے مشرق وسطیٰ میں ہر ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے. صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حال ہی میں ایک نیا حملہ یمن پہ بھی کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ آئی تھنک یہ جو ابھی ایک سمٹ ہوئی ہے اسلامک عرب کانفرنس، now this was a litmus test to show America and also to Israel کہ ہمارے اسلامک ممالک میں اور عرب لیگ میں بہت اتحاد ہے and they are united to take on any Israel aggression آئندہ کے لیے. لیکن جس طریقے سے لیوک وارم انہوں نے وہ قرارداد پیش کی ہے اور اس کو منظور کیا ہے، میرے خیال میں اس سے انہوں نے اپنے لیے اور زیادہ مشکلات سامنے کر دی ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس میں اسرائیل کو یہ تھریٹ ہو کہ جی ٹمارو اس میں ہم اور پرابلم ہمارے لیے ہوں گی اگر ہم نے کبھی بھی اسرائیل نے کسی اور ملک پہ حملہ کیا. کیونکہ انہوں نے اس میں جو چیزیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہیں. انہوں نے اگر یہ تشویش کا اظہار کر دیا اور یہ کہہ دیجیے وہ وہاں پر سیز فائر ہونی چاہیے، یہ باتیں تو پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے اوپر اٹیک ہو گیا تو اس کے بعد کیا تشویش کا اظہار ہو گیا، دیٹس اینڈ آف اٹ. آپ نے کون سی کو بہت بڑا تیر مارا. یہ ان کے لیے بہت بڑی یہ اس وقت انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ دیکھیں امریکنز نے پورا جال بچھایا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں. وہ ہر ملک میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، کویت میں، قطر میں، ایوری ویئر ان کے بیسز بھی ہیں، ان کے ایئر بیسز ہیں، نیول بیسز ہیں، ان کے ٹروپ اسٹیشنڈ ہیں. ایک قسم کا انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے. ان جو آپ کہتے ہیں کہ اگر نام لیں اور ویسے وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر. سیکنڈ، اس کے باوجود اگر وہ یہ باتیں کچھ کر لیتے جو کہ ڈویبل تھی تو پتہ چلتا ہے کہ عرب ورلڈ اور اسلامک ورلڈ آر ویری سیریس اباؤٹ اٹ، اور نیکسٹ اسٹیپ از گوئنگ ٹو ویری ویری ٹف فار اسرائیل. اگر یہ کہہ دیتے کہ نمبر 1 کہ امیڈیٹ وی سے کہ سیز فائر ان غزہ، نمبر 2 فوراً تمام جتنے بین لگایا ہوا ہے فوڈ سپلائی کا وہ کھولا جائے،
نمبر 3، اگر یہ باتیں نہیں کرتا اسرائیل تو پھر ہم کمرشل فلائٹس، ہم اسرائیل کی ایئر فلائٹ جو ایئر لائن ہے اس کے عرب ممالک کے اوپر سے گزرنی بند کر دیں گے۔ نمبر 2، ہم ٹریڈ سینکشن لگا دیں، ہم کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے یہ اسرائیل کے ساتھ تمام عرب ممالک۔ اور نمبر 3، ہم ابراہیم اکارڈ کے جو ممالک جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کیے تھے ہم سسپینڈ کرتے ہیں جب تک یہ چیزوں پہ عمل نہیں ہوتا۔ ایٹ لیسٹ یہ ڈویبل تھے، آپ کے ہاتھ میں تھے، نہ آپ نے یونائٹڈ نیشن میں جانا تھا، نہ آپ نے امریکہ سے پوچھنا تھا، نہ کسی سے پوچھنا تھا، لیکن خالی مذمت کر دینا۔ اور پھر پاکستان نے آئی تھنک جتنا ووکل طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان نے وہاں پر کھل کے بات کی ہے، اسلامک اتحاد کی بات کی ہے، اسلامک فورس کی بات کی ہے، یہاں تک کہا کہ جی اسرائیل کی جو یونائٹڈ نیشنز جو ممبرشپ ہے وہ سسپینڈ کر دینی چاہیے، کھل کے بات کی، ہم وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ آل سپورٹ، ترکی نے کہا، انڈونیشیا نے کہا۔ لیکن یہ چیزوں سے ہم نے اپنی ویکنس دکھا دی کہ ہمارے اسلامک ممالک میں کوئی اتحاد نہیں ہے، اور یہ عرب ممالک نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ جو ہے دوحہ پہ اٹیک ہوا ہے جہاں پر امریکن کا ایئر بیس ہے، وہاں پر دوحہ میں قطر کے تقریباً 25 سے 30 رافیل جہاز کھڑے ہوئے تھے، کوئی 15 سے 20 F-15 جہاز کھڑے ہوئے تھے، سب چیزیں کھڑی تھی، لیکن امریکن نے نہ ان کو بتایا نہ کچھ کیا، اور وہاں پر اٹیک بھی کرا دیا، بعد میں کہہ رہے ہیں جی آئندہ نہیں ہوگا۔ تو سمجھ جائیں کہ ناٹ ٹوٹلی مڈل ایسٹ پہ کنٹرول ہو چکا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ اس لیے اگر آج انہوں نے اس میں ویکنس دکھائی ہیں تو کل کے لیے میرے خیال میں نہ ہو، دے شوڈ آل بی ریڈی ون بائی ون۔ ان ممالک میں گریٹر ایسٹ میں جو ممالک آتے ہیں وہاں پر وہ جائیں گے اور ان اسی طرح حال کریں گے۔ ایران نے ریزیلینس شو کی، دیکھ لیں ایران سے کس طرح بھاگے۔ تو آئی تھنک یہ وقت ہے عرب لیگ کو اور اسلامک ورلڈ کو سوچنے۔ بالکل حارث صاحب، بالکل جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پر نوٹ ڈاؤن بھی کیا ہے، آپ نے کہا کہ نمبر 1 سیز فائر کریں، نمبر 2 بین لگائیں، نمبر 3 کمرشل فلائٹس کو ٹیک ڈاؤن کریں، نمبر 4 ٹریڈ سینکشنز لگائیں، نمبر 5 ابراہیم اکارڈ کو سسپینڈ کر دیں۔ یعنی کہ آپ نے بہت ہی پروسیجرل طریقے سے بتایا کہ یہ چیزیں وہ سامنے رکھتے، ان پہ عمل درآمد کرتے تو کچھ روکنے میں مدد ملتی۔ یہ آپ کو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز عراق کو اور مشرق وسطیٰ کو اور عرب ورلڈ کو ہولڈ بیک کر رہی ہے کہ وہ کوئی سالڈ اسٹیپ نہیں لے پا رہے اس طرح کا؟ دیکھیں بات یہ ہے، پورے عرب ممالک کے ان کے جتنے شہنشاہ کنگز ہیں، ان کا تمام پیسہ امریکہ میں بینکوں میں ہے، دے فیئر کہ وہ فریز ہو جائے گا۔ نمبر 2، ان کے اوپر انہوں نے ہر وقت ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ جو عرب ملک امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے گا اس ملک میں ڈیموکریسی آ جائے گی، وہاں پر جلسے جلوس آ جائیں گے اور یہ کنگڈم ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، وہاں پر پہلے ہی امریکن موجود ہیں، یہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں، آلموسٹ انہوں نے پورے قبضے کیے ہوئے۔ لیکن اتحاد جو آپ دیکھیں اسلام میں یہی ہے، جذبہ ایمانی اگر آپ میں ہے، آپ کو اپنے پر ٹرسٹ ہے، اور اپنے اسلامک ممالک جو 5-6 جو اسٹرانگ ملک ہیں جن کی ملٹری اسٹرانگ ہے، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، ایران، یہ ممالک اگر ان کے ساتھ یہ تعلقات اچھے کریں بجائے اس کے یہ ٹریلین آف ڈالرز کا ویپن امریکہ خریدتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ میں پورا دفاع دیا ہوا ہے، تو واٹ از دا پرپز؟ اگر یہی $10 بلین بھی لگا کے یہ اسلامک ممالک کو سیکورٹی کے لیے بات کریں تو آپ کو کتنا آرام ہوگا۔ انہوں نے پچھلے ایران نے کا ہوا کریٹ کر کے $ٹریلین کا ویپن ایمونیشن انہوں نے خریدا ملکوں نے، اور الٹیمیٹلی وہ ہم باغ جا کے وہ بیٹھ کے خود اب ایک اور ہوا کھڑا کر دیا دوحہ پہ اٹیک کر کے کہ جی اب آپ اسرائیل سب پہ جا سکتے ہیں، یہ اور ویپن ایمونیشن خریدیں گے، انہیں سے دفاعی معاہدے کریں گے اور اپنی رئی سے کسر بھی نکال دیں گے۔ دیٹ از واٹ از۔ حارث نواز صاحب، ابھی وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایک 3 ملکی دورے پر روانہ ہوئے ہیں، جو پہلے سعودی جائیں گے، پھر برطانیہ جائیں گے، پھر وہ امریکہ جائیں گے، اور متوقع ہے کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ اور چونکہ ابھی شہباز شریف جو ہیں ہنگامی عرب سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کر کے آ چکے ہیں، خاصا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی دے کر آ چکے ہیں پاکستانی حمایت کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ والا دورہ جو ہے وہ کسی قسم کا وہاں پر وہ اس بارے میں کچھ ڈیفرنس کریٹ کر سکتے ہیں کہ عرب ورلڈ کے حوالے سے بات کر سکیں؟ دیکھیں وہ جو سعودی عرب گئے ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ سعودی عرب سے ضرور بات کریں گے عرب اتحاد کی،
اور عرب اسلامک دفاع کی، تاکہ ان کو پاکستان بھی آفر کر رہا ہے کہ جی ہم بھی آر ریڈی ٹو گیو یو آل سپورٹ، ٹھیک ہے. لائک وائز آپ کو کم از کم اپنے عرب میں اور اسلامک اتحاد میں یہ کریں اتحاد. لائک وائز وہ قطر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی بات کریں گے. اس کے بعد وہ جائیں گے ان کا مشورہ دیکھ کے کہ ان کی کیا سوچ ہے، کیا چاہتے ہیں. دین وین ہی گوز ٹو جنرل اسمبلی میں خطاب بھی کریں گے اور وہاں بھی وہ کھل کے بات کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ حکومت پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر ساتھ جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ بڑی سنگ دیتے ہیں پرائم منسٹر کو، اور دنیا ان کو سننا چاہتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے مارکے حق میں اتنے بڑے دشمن کی 4 سے 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دیے تھے، تو وہاں بات کریں گے. اس کے بعد جب ٹرمپ سے سائڈ پہ ملاقات ہوگی تو آئی ایم شیور ہی ول ٹاک اباؤٹ ناٹ اونلی دس کہ پاکستان میں جو انڈیا ٹیررزم کر رہا ہے، جس طرح اس میں بہت زیادہ کیوٹیز ہو رہی ہیں، وہ بات کی جائے گی. اور یہ بات بھی کی جائے گی کہ جس طریقے سے دوحہ میں کی جائے گی، یہ کھل کے بات کرنی چاہیے. اور یہ اسلامک ممالک کی کیا ریزرویشنز ہیں، کیا سوچ ہے، اور اس کے لیے کمپلیٹ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک ہی ول ٹاک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے خاصے کی پوائنٹس ہائی لائٹ کیے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ابھی عرب ہنگامی سربراہ اجلاس میں، اگر سالڈ اسٹیٹ ان چیزوں کو سامنے رکھتے، ان ڈیمانڈز کو رکھتے، تو شاید مشرق وسطیٰ میں صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اسرائیل کو روکنے کا کوئی بندوبست لگ نہیں رہا. ناظرین یہاں پر چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے. اہم بات ایک اور بھی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے اس صورتحال کی جو کہ اس وقت پرائم کنسرن ہے. پاکستان کی معیشت جو کہ مستقل ڈگمگاتی رہی، اور 2-3 سال ایسے گزرے ہیں جس کے اندر پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز ابھی دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ شاید اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئے. پاکستان کی معیشت پچھلے کئی دہائیوں سے مختلف چیلنجز کو نبرد آزما کرتی آ رہی ہے، لیکن اس بار جو صورتحال ہے اس میں ہمارا شدید قرضہ جو کہ بڑھ چکا ہے. فی کس قرضے کی شرح کے بارے میں آپ کو اگر بتائیں تو 10 سال پہلے 90,000 فی کس قرضہ، یعنی کہ پاکستان کے ہر شہری پر آج سے 10 برس قبل 90,000 روپے کا قرض موجود تھا. لیکن اب کی اگر بات کی جائے تو صورتحال انتہائی خوفناک ہے. 3 لاکھ سے زائد کا جو قرضہ ہے وہ فی کس اس وقت پاکستان کے ہر شہری پر موجود ہے. سن 2009 اور 10 میں جو شرح نمو تھی وہ 54% تھی، جبکہ 2014 اور 15 میں 57%، یعنی کہ جو بڑھوتری ہے وہ مجموعی طور پر جی ڈی پی کے تناسب سے بڑھ رہی ہے، جو کہ 13% کی شرح نمو کے ساتھ ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت سن 2024 اور 25 میں 3,000 ارب کے کچھ نئے قرض کے نیچے آ چکی ہے. صورتحال کہاں پر جا رہی ہے؟ پاکستان معاشی اعتبار سے گراؤنڈ ریالٹیز پہ کہاں کھڑا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ڈاکٹر صاحب ویلکم کریں گے آپ کو شو میں. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت جی ڈی پی کے حوالے سے جو ہمیں کنسرنز ہیں، اور جو اس وقت ہمارے اوپر 70% کے قریب جی ڈی پی کے تناسب سے 2024-25 میں جو مزید دباؤ بڑھ گیا ہے، صورتحال کو اس وقت آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ خوش آئند ہے یا اس وقت یہ کنسرنڈ ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ پاکستان کی معیشت ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جا رہی تھی جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کیے، اور ٹپکلی بیہیو کر رہی تھی جیسے کہ اکانومیز بیہیو کرتی ہیں. افراط زر یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آئی، بیرونی خسارہ سنبھل گیا. پھر یہ جو فلڈ کا شاک ہے اس نے پاکستان کی جو میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن ہے اس کی ایک ڈیٹیریوریشن سی ہوئی ہے. یہ ایک شاک ہے جو پاکستان کی معیشت کو لگا ہے. اور جو جی ڈی پی کے نمبرز ہیں، پاکستان کی اتھارٹیز نے کہا 4.2% کی گروتھ ہوگی، یعنی کہ پچھلے سال کے مطابق حجم جو ہے اکانومی کا گرو کرے گا 4% سے اوپر. پر ایسا لگ نہیں رہا. اب لگ رہا ہے کہ یہ 3-3.25% پہ گروتھ آ جائے گی. انفلیشن جو کہ شاید 5-7%، پچھلے سال 5% ہو گئی تھی، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی آ گئی تھی، وہ دوبارہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی. میرا خیال ہے سپٹمبر کے نمبرز ہی جب سی پی آئی کے آئیں گے تو وہ بڑھے ہوئے آئیں گے. اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا جولائی میں بھی بڑھا ہے، وہ بھی بڑھ جائے گا. سو اگر اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان پہ ایک جو سٹیبلائزیشن کا اثر ہے وہ اس طرح نمایاں شاید لوگوں کو نہیں نظر آئے گا جیسے کہ پہلے فلڈ سے آ رہا تھا. یہ تو ایک شاک کی بات ہو گئی. اوورآل پاکستان میں ایک جو آپ نے ڈیٹ کی بات کی، اٹ از دا فالوئنگ. بہت آسان ہے ڈیٹ سمجھنا.
جتنا مالیاتی خسارہ آپ کرتے ہیں اتنا ہی آپ قرضہ لیتے ہیں. یہ آسان ترین طریقہ ہے ڈیٹ کو بالکل سمجھنے ایسا ہی کا. ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مالیاتی خسارے کو کم کر لیں, پاکستان 7-8% کا مالیاتی خسارہ رن کرتا رہا ہے, اس سال کہہ رہے ہیں 5.5-6% کے قریب آئے گا. جتنا مالیاتی خسارہ ہوگا, اگر 6,000 ارب کے قریب ہوگا تو اتنا بورو کرنا پڑے گا, تو اتنا تو قرض بڑھے گا ہی بڑھے گا. قرض کی ہینڈلنگ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کا ٹینر ٹھیک کریں. لوکل قرض بڑھا ہے اور جو ایکسٹرنل قرض ہے, بیکاز لوگ تیار نہیں ہیں آپ کو دینے کو, وہ کم ہوا ہے. اس سے ایک کراؤڈنگ آؤٹ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے اور ساتھ حکومت کھڑی ہوتی ہے, تو اگر 80% قرض حکومت کے پاس ہی چلا جائے گا تو آبویسلی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو قرض کم ملے گا. پھر جو آپ نے 70% کا یہ بتایا, جو ہمارا FRDLA ہے, یعنی کہ فسکل ڈیٹ لمیٹیشن لا جو ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے پاکستان کے قرضے کا یہ جو 70% آف دی اکانومی ہے پبلک سیکٹر ڈیٹ, یہ آ جانا چاہیے تھا 60% پہ. ہم ہر سال یہ بتاتے ہیں پارلیمان کو کہ یہ ہم کیوں نہیں کر سکے. اسی طرح 2032 میں شاید ہم نے اس کو 55% آف دا GDP کرنا ہے. یہ ٹریجیکٹری کافی ڈیفیکلٹ ہوگی. اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایکسپینڈیچر کا بہت بڑا ریفارم کرنا پڑے گا, خرچے کم کرنے پڑیں گے, ڈویژنز کم کرنے پڑیں گے, SOEs کے لاسز کم کرنے پڑیں گے, سبسڈی کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا, فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے کام نیچے دینے پڑیں گے, ان کے خرچے روکنے پڑیں گے, PSDP کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. اب آپ مجھے خود ہی بتائیے نا کہ اگر یہ سب کام کرنے کی صلاحیت اور سکت ہم ڈیولپ کر لیں تو پھر تو ہم IMF کی بھی ضرورت نہ رہے اور پاکستان کی خسارہ بھی سنبھال لیں. اسی طرح جو ٹیکس کا مد میں آپ نے جو دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں نا, مینوفیکچرنگ ہیویلی ٹیکسڈ ہے. آپ جیسے بہت اچھے اینکر ہوں گے, چلیں آپ ہائیسٹ بریکٹ میں ہیں تو آپ سے 40% کا ٹیکس لیں گے, یعنی کہ ایک سپر ٹیکس 10% آپ پہ لگ گیا. سو جسٹ تھنک تھرو کہ ہم نے انہی سیکٹرز کو ٹیکس کیا. ہم اپنی ٹیکس بیس کو جس طرح بڑھانا چاہتے تھے ایگریسولی, ضرور ٹیکس فائلرز بڑے ہیں, بٹ کوالٹی آف ٹیکسیشن, جس کا مطلب ہے کہ ایسی ٹیکسیشن جو براڈ بیسڈ ہو, جو ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکوٹی ہو, جس کا مطلب ہے ایگریکلچر انکم والا بھی, ریٹیل انکم والا بھی, ایک لائر بھی, ایک اینکر بھی مساوی ٹیکس دے رہے ہوں. یہ سب چیزیں جو ہیں, آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے پبلک سیکٹر کمپٹنس ول ڈٹرمن کہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. پاکستان کو بڑا ہی نادر موقع ملا ہے یہ کام کرنے کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایکسٹرنل سچویشن اچھی ہے, ڈپلومیسی اچھی ہے, 10 مئی انڈیا کے ساتھ ایک بڑا اچھا جسے کہیں گے ہمیں ایلیویٹ کر دیا ہے ڈپلومیسی میں. آفٹر دیٹ وین امریکنز نے آپ کو 19% ایک جسے کہیں گے لوور بریکٹ میں ٹیرف دے دیا ہے. سی پیک کے ساتھ آگے بڑھیں. اب اس سے اچھا کیا ہے؟ پھر بھی اگر پرائیویٹائزیشن نہ کریں, ملک کو ڈی ریگولیٹ کر کے کاروبار کی آسانی نہ کریں, پھر بھی اگر لبرلائز نہ کریں اکانومی کو, تو پھر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ اتنا اچھا موقع 24ویں انگیجمنٹ IMF کے بعد آخر ہم کیوں نہیں کر پائے. اینڈ the sole reason of always is it's the competence level, it's the technical will which has to be developed. I still don't see کہ اتنا بڑا ڈینٹ اور اتنا بڑا سرجیکل جسے کہیں گے آپریٹنگ ٹیبل پر لا کر اس ساری معیشت کو ٹھیک کرنا جو ہے اس کی کیپیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل سر, بہت بجا فرمایا آپ نے, لیکن ایک اور چیز بھی آپ سے معلوم کریں گے کہ اس وقت ہم کو جو ایک دھچکا لگا ہے, کیونکہ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اپرچونیٹیز اس وقت جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں دے آر ایکچولی رائٹلی اسٹینڈنگ ایٹ آر ڈور, بٹ آر وی رائٹلی کنورٹنگ دیم؟ ایسے کچھ پروجیکٹس یا ایسی اصلاحات آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں کہ وی آر کنورٹنگ دیز اپرچونیٹیز؟ پروجیکٹس جو ہے نا وہ سکولز بلڈ کرتے ہیں, پروجیکٹس ہسپتال بلڈ کرتے ہیں, پروجیکٹس جو ہیں وہ اسپیشل اکنامک زونز بلڈ کرتے ہیں, یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ نئے بجلی گھر لگاتے ہیں. یہ سب کام تو ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے. پراسپیرٹی پالیسیز سے آتی ہے. جیسے آپ نے اصلاحات کا ورڈ یوز کیا نا, میں اس کو کہوں گا پالیسیز یا اصلاحات جو بھی کہہ لیں. کیا ہم بجلی کے سیکٹر کی اصلاح کر پائے ہیں؟ یہ تو آپ کے سامنے ہے نا. آج 25 سال ہو گئے ہیں ڈسکوز پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پر, نہیں بیچ پائے. آج 10-11 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ایک مارکیٹ بننی ہے, جس طرح آپ کی ٹیلی کام کی مارکیٹ ہے, ہم نہیں بیچ پاتے, ایک ریٹیل مارکیٹ نہیں بنا پاتے انرجی سیکٹر کی. سرکولر ڈیٹ ہر سطح پر 100 ارب کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے جنرل مشرف, 2500 ارب کا ہم نے لا کھڑا کیا. سو ہر دفعہ ہم نے اپنی پالیسی کی اصلاحات کو اتنا فعال نہیں بنایا کہ وی ور ایبل ٹو ڈیلیور آن دیٹ. گیس کا بھی کھڑا ہو گیا. اسی طرح ایجوکیشن میں اسکول تو بہت بنے ہیں,
بٹ کیا اسکول کی کوالٹی آف ٹیچنگ، کیا 2.5 کروڑ بچہ اسکول جا رہا ہے، کیا گرلس کی مارجنلائزیشن کم ہو گئی ہے؟ دیز آر دا پالیسیز فریم ورکس جو ہم نہیں کر پائے. آپ ایگریکلچر میں ہی دیکھ لیجئے، ہم نے بہت کوشش کی. سیکنڈ، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں پاکستان میں پہلا گرین ریولوشن آیا، سیکنڈ گرین ریولوشن جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت، چاہے وہ میز میں ہو، کاٹن میں ہو، رائس میں ہو، شوگر کین میں ہو، یہ بڑی کمزور ہے کمپیئر ٹو دا ورلڈز بیسٹ. اور جو ہمارا چھوٹا کاشتکار ہے اس کی اپنے بڑے کاشتکار سے، پروگریسو کاشتکار سے بہت کم ہے. سو کیا آپ ایگریکلچر کی جو انٹرونشنز ہیں جو سرکار نے کرنی تھی، اور جو جس طرح ہم نے فارمنگ کو بہتر کرنا تھا، کیا آپ کر پائے ہیں؟ تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ ہم وہ پالیسی سازی اس ملک میں شاید نہیں کر پائے جس پالیسی سازی سے میں اور آپ یہ کہہ سکتے کہ ملک میں نمایاں طور پر ہم اصلاحات کے عمل کو آگے لے جا کر وہ جو ٹرانسفارمیشنز چاہیے بہت سے سیکٹرز میں، ان میں کامیاب ہوئے. اب وہ کرنے کے لیے، یہ سب کام کو ڈیولپ کرنے کے لیے I really hope we build a capability to do all this. ٹھیک سر، خاقان صاحب، ہم لوگ ایک اور بھی ہم کو ایک دھچکا لگا ہے، ہم اس کے لیے ریڈی نہیں تھے. جو ابھی ایک پاکستان جیسے ایگریکلچر ملک کی فصلیں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، ہمارا فارمر جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گیا ہے، ہماری جتنی بھی تیار کراپس تھیں وہ اس وقت ملیہ مٹ ہو چکی ہیں، جس کا تخمینہ ابھی گورنمنٹ لگا رہی ہے، اس کا حساب لگ رہا ہے کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے. اس سے ہم کس طرح ریکور کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا پروپوزل ہوگا؟ بڑا سادہ سا پروپوزل ہے، شارٹ ٹرم میجرز لینا چھوڑ دیں. پہلے تو واٹر مینجمنٹ کا ایک پروگرام بنائیں. ایک میرے خیال ہے پالیسی بھی آئی تھی 2018 میں، اس میں جا کر دیکھیں کہ ہم نے ریزروائرز بنانا، ہم نے ڈیمز بنانا، ہم نے واٹر اریگیشن سسٹمز کو بہتر کرنا، ریور بیڈز کو ٹھیک کرنا، جو گلیشیئر میلٹنگ ہے اس کو ہینڈل کرنا، پھر جو ڈیفارسٹیشن ہے اس کو ہینڈل کرنا، اور جو لوگوں نے ناجائز تجاوزات بنائے اور ایسے ایسے ریزورٹس بنائے پانی کے اوپر، اس کو ٹھیک کرنا. کیا آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی یہ جو ویسٹیج آف واٹر ہے جو ہوتی ہے، جو پانی آتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، کیا آپ نے یہ سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے؟ اگر آپ کو جواب ملے کہ ٹھیک کر لیا ہے اور 2022 کے بعد اب تک یہ ساری ڈیپر تھنکنگ ہو گئی ہے، کیا آپ نے ایگریکلچر میں بہتر بیج، بہتر کھاد، بہتر جسے کہیں گے فائنینشیل انکلوژن، یعنی کہ کسان تک پہنچنا پیسے کا، اریگیشن سسٹم کو بہتر کرنا، ڈرپ اور اسپرنکلر کرنا، ریزسٹنٹ کراپس کی طرف جانا، R&D کرنا، ماڈرن سپلائی چینز بنانا، جس سے جو آپ کے گھر تک جب پہنچتی ہے نا میرے فارم سے چل کر کراپ، تو 10 سے 33% ضائع ہو جاتی ہے. کیا آپ نے ویٹ کی مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کیا؟ کیا آپ نے ڈائنامک ٹریڈ پالیسی بنائی کہ جب زائد ہو تو چلی جائے باہر، کراپس جب کم ہو تو پاکستان واپس آ جائے؟ کیا آپ نے لائف سٹاک پروٹیکشن کے لیے انشورنس سکیمز بنائیں، موبائل ویٹنری سروسز بنائیں؟ کسان کے ساتھ آپ نے کیا ان کے ساتھ ٹارگیٹڈ سکیمز بنائیں؟ میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں کہ سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز ہونی ہے، وہیں کھڑے ہیں. اب اس میں سے بہت سے زیادہ جو کام ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، پر زائد کام، کیونکہ ایگریکلچر تو ڈیولپڈ سبجیکٹ ہے، وہ پروونسز کے ہیں. پروونسز کے پاس اس وقت 3000 ارب روپے کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. تو یہ سب چیزیں یونیورسٹیز کو فعال بنانا تاکہ وہ جا کر یہ ساری تعلیم و تربیت دے سکیں. میرے بھائی بات ساری ان دی اینڈ یہ ہے، the capability of the private sector also has to be really upgraded to be able to do all this جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پاکستان کا پروگریسو فارمر تو یہ کام کر لیتا ہے، پر جب ہم آتے ہیں 5 یا 10 ایکڑ والے کے پاس یا 12 ایکڑ والے کے پاس، وہاں آ کے ساری پرابلم آتی ہے. سو کیا ہم یہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو اکانومیز آف اسکیل پر لانے کے لیے یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی لکھا جا چکا ہے، بہت ہی گفتگو ہو چکی ہے. اب اس کے فریم ورکس بننے چاہیے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے وہ اس کو اس تک محدود ہونا چاہیے. جو پروونشل گورنمنٹس کے کام ہے فیڈرل گورنمنٹ نڈ ضرور کر سکتی ہے کہ یہ سارے کام اس کو کرنے چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں وہ یہ کام ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ضرور. ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ اپنی قیمتی رائے شیئر کرتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے دروازے پر اپرچونٹیز کھڑی ہیں، صورتحال ابھی بھی نہیں بگڑی، پاکستان خاصی بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن ان کو کنورٹ کرنا، اصلاحات لے کے آنا، فریم ورک بنانا نہایت ضروری ہے. آج کے پروگرام سے خواتین و حضرات اتنا ہی. کل اسی وقت پہ کچھ اہم موضوعات لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.